अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गैरुल्लाह से मदद मांगना, ये हमारे और फ़रीक़ मुखालिफ उलमाए बरेलविया हो या शिया हो, हम उसको शिरक कहते हैं और वो इसको शिरक नहीं कहते। तो जो वो दलाइल देते हैं हम उसका ज़िक्र करेंगे। पहले तनकीह कर लें, यानी कि असूली बात कर लें कि हमारे और हमारे भाइयों का इख्तलाफ क्या है। असूली तौर पर समझ लें कि एक बंदा ज़िंदा है और वो फोत शुदा को मदद के लिए पुकार रहा है, कब्र वाले को मदद के लिए पुकार रहा है। इसके लिए बिल्कुल हूबहू अमली तौर पर यही प्रैक्टिकल शक्ल हो, कुरान में हो या हदीस में हो, वो पेश कर दें, ये बनेगी दलील। यानी कि अमली तौर पर भाई क्या कर रहे हैं कि एक अल्लाह का वली या नबी फोत हो चुका है और उसको एक ज़िंदा बंदा मदद के लिए पुकार रहा है। अब इसकी दलील जो है वो हमें चाहिए। तो ये हो गया असूली तौर पर मसला। अब उसके मतलब पहली बात तो यही है कि वो कहते हैं जी गौसे आज़म, यानी कि अंदाज़ा लगाएं आप कि मदद करने वाले तो नबी अलैहिस्सलाम भी हैं, लेकिन सहाबा भी औलिया अल्लाह हैं, लेकिन हज़रत अली और अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आज़म बना रखा है। हाँ जी। तीसरी बात इसमें तनकीह वाली ये है कि ये खुद कहते हैं कि अकीदे में ख़बर अहाद हुज्जत नहीं। मतलब ये है कि जब कुरान की बात आ जाए और पुख्ता बात होनी चाहिए, फ़ज़ाइल में चलो बात चल जाएगी। अब ये अकीदा है, ज़न नहीं है। चौथी बात इसमें ये है कि अहम सवाल है, अहम सवाल ये है कि भाई आपके नज़दीक गैरुल्लाह को मदद के लिए पुकारना फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है या जायज़ है। और आप हैरान होंगे कि ये फ़र्ज़ फुर्ज़ कोई नहीं कहते, यानी कि गैरुल्लाह को पुकारना कहते जायज़ है और कहते हैं हकीकतन अल्लाह ही मदद करता है और फिर मजाजन ये मदद करते हैं। तो हम कहते हैं कि जब एक चीज़ ही जायज़ है, ना फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, तो फिर उसको आप इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं। ये था इनका दावा। अब हम उनके दलाइल का रुख करते हैं। तो पहली दलील जो उन्होंने दी वो ये कहने लगे कि जी आप चंदा मांगते हैं, नोट लेने की बारी हो, वोट लेने की बारी हो, हकीम से डॉक्टर से दवाई लेने की बारी हो, कफन दफन गैरुल्लाह को आप पुकारते नहीं मदद के लिए। तो जब आप उनको पुकारते हैं तो ये गैरुल्लाह को पुकारना साबित हुआ। हाँ जी, मदद हमने उनको कहा कि क्या नबी इसलिए आते हैं कि अंबिया ने उनको ये कहा हो कि तुमने अपने दोस्त को मदद के लिए क्यों पुकारा है, तो हकीम से दवाई क्यों ली है, डॉक्टर से दवाई क्यों ली है। ये तो किसी नबी ने इसको शिरक नहीं कहा। और दूसरी बात ये है कि ये तो फिर ये ज़िंदगी में तो काफरों से भी मदद ली जा सकती है, औलिया अल्लाह को तो छोड़ें आप। मतलब ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अबू तालिब से मदद पनाह ली है, हालांकि वो हालत कुफर में थे। नजाशी से मदद तलब की है, हालांकि वो ईसाई था। दूसरी दलील जी, यानी कि ये क्यास है, अंदाज़ा लगाया, कोई बात। दूसरी दलील इनकी कहते हैं जी अगर कोई ये कहे अल्लाह के इज़्न और अल्लाह की इजाज़त से और उसकी अता से करते हैं तो ये शिरक नहीं है। और हम औलिया अल्लाह के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि ये अल्लाह की इजाज़त से करते हैं, तो हम फिर कहते हैं कि ठीक है, बात मान ली आपकी। हमें कैसे मालूम होगा कि इस अल्लाह के वली को अल्लाह ने इजाज़त दे रखी है या अल्लाह ने इसको ये कुदरत अता कर रखी है, कैसे मालूम होगा। वही तो आनी ख़त्म हो गई। ये कहेंगे काम होने से, तो अगर काम होना दलील है तो कोई बुत को पुकारता है, काम तो उसका भी हो जाता है। तो ये तो कोई दलील ना हुई।
تو یہ اہم سوال ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس اللہ تعالیٰ کے ولی کو اذن ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے قم باذن اللہ، کہ اے مردہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ ہمیں آپ کی بات سے اتفاق، لیکن یہ اذن کہاں سے پتہ چلے گا؟ پھر تیسری دلیل دیتے ہیں کہ بھئی وہ بتوں کو پکارتے تھے، وہ غیر اللہ تھے، ہم تو اولیاء انبیاء کو پکارتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ وہ صرف بتوں کو پکارتے تھے، کیا اور زندہ کو نہیں پکارتے تھے؟ کیا فرعون بت تھا جس نے سجدے کروائے؟ زندہ تھا۔ کیا جنات، سورہ جن پوری نازل ہوئی کہ وہ جنوں کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، فزادہم رہقا، ان کی سرکشی بڑھ گئی۔ تو کیا یہ جو تھے وہ بت تھے جن؟ اور پھر اس کے بعد اگر آپ ہندوستان کو ہی دیکھ لیں، کوئی سانپ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بندر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی گاؤں ماتا کی پوجا کر رہا ہے، اور حتیٰ کہ ابلیس جنات کی پوجا ہو رہی ہے، شیطان کی پوجا ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ نیک بندوں کی طرف آئیں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق عیسائی ان کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، فرشتوں کو بھی مدد کے لیے پکارا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا جو ہے نا دھوکہ ہے کہ وہ جی بت تھے اور بے جان تھے، تو یہ سارے دلائل کدھر جائیں گے؟ تیسرا اور چوتھی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے جی لی احب لک غلام زکیہ، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں بیٹا دیتا ہوں۔ اور بیوقوفو، فرشتے کی اور اللہ کی بات ایک ہوتی ہے، وہ تو اپنی مرضی کے بغیر آتے ہی نہیں۔ واقعی ہم میکائیل فرشتے کو نہیں کہہ سکتے کہ بارش برسا، وہ تو اللہ کے حکم سے برسائے گا۔ کہ کہاں دلیل یہ دو کہ بھی نبی نے فرشتے کو مدد کے لیے پکارا ہو۔ پھر اس کے بعد پانچویں بات ملکہ بلقیس کا جو بڑا یعنی کہ اہم جی تخت حاضر کر لیا۔ بھئی وہ احتمال ہے، جب احتمال آ جائے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ ادھر صرف اتنا ہے کہ ہم نے ان کو کتاب کا علم دیا تھا، اب وہ وزیر تھا، وہ فرشتہ تھا، وہ جن تھا، وہ نبی تھا، وہ خود سلیمان علیہ السلام تھے۔ جب بات ہی طے نہیں ہے تو وہ بھی زندہ تھے نا، سامنے تھے، نہ کہ فوت شدگان۔ آپ دلیل وہ دیں جس سے پتہ چلتا ہو کہ یہ قبر والا جو فوت ہے اس کو پکارا ہے، دلیل لا رہے ہیں سامنے والے سے۔ پھر اس کے بعد چھٹی بات یہ ہے کہ معجزات سے دلیل لاتے ہیں کہ دیکھیے جی نبی علیہ السلام نے جو ہے نا انگلیوں سے چشمے جاری کر دیے، اور موسیٰ علیہ السلام نے نمازیں کم کروا دی۔ ٹھیک ہے، وہ تو معجزہ تھا۔ تو اب اگر نبی علیہ السلام کی انگلی سے چشمے جاری ہوتے ہیں تو ہم کہیں جی انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے ہیں، قانون بنا دے۔ نبی علیہ السلام کے کہنے سے درخت چلا ہے تو ہم قانون بنا دے، درخت چلا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی تو ہم کہیں کہ یہ قانون بنا دے کہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور بھائی معجزہ اپنے مقام پر بند رہتا ہے، یعنی کہ اس پر وہ قیاس نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایسے ہی مثال ہے جیسے ایک بندے کو سونے کی دیگ ایک جگہ سے مل جائے، زمین کھودے اپنے گھر سے، تو وہ کہے لاہور کے ہر گھر میں سونے کی دیگ ہے، تو لوگ اس کو بیوقوف ہی کہیں گے کہ ایک جگہ اگر سونے کی دیگ مل گئی تو اس سے یہ بات کیسے ثابت ہو جائے گی کہ ہر جگہ ہی سونے کی دیگ ہے؟ تو معجزات سے دلیل پکڑنا وہ بھی زندگی میں تھا۔ اور چلیں ہم الزامی طور پر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہزدہ بنتی تھی نا، اب کیوں نہیں بنتی؟ بننی چاہیے نا، کیونکہ زندگی اور موت میں تو آپ فرق نہیں کر رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا معجزہ وہ لاٹھی ہزدہ نہیں بن رہی تو پھر وہ کیسے بنے گا؟ پھر اس کے بعد لطیفہ سن لے۔ لطیفہ کہتے ہیں جی پکے دو بھابی تھے، باپ بیٹا، ہیں جی، وہ باپ نے سمجھایا ہوا تھا بیٹے کو غیر اللہ کو مدد کے لیے نہیں پکارنا۔ تو بیٹا باپ ڈوبنے لگا نا دریا میں، تو اس نے کہا بیٹے میری مدد کرو۔ کہتا ابا جی آپ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں؟ بندہ پوچھے یہ کوئی بات بنتی ہے زندہ کی؟ اور پھر دیکھیے بھائیو دوسری وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ یعنی کہ کہتے ہیں جی نماز سے مدد طلب کرو تو نماز غیر اللہ ہے، اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، نہ کہ نماز ہی کو بندہ کہ ہے نماز
تو میری مدد کر، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی مدد کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بارے میں انہوں نے یہ عقیدہ بنایا، کہتے جی ایک دم سوال کرتے ہیں، کہتے جی مجھے بتائیے عبادت زندہ کی مردہ کی دونوں کی کریں، عبادت ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا عبادت ہے۔ تو یہ پھر کیسے ہو گیا کہ زندہ کی عبادت آپ ان کو مدد کے لیے پکارنا جائز سمجھتے ہیں اور مردوں کو پکارنا ناجائز سمجھتے ہیں؟ عبادت تو دونوں کی ہے۔ ہم اس کے بارے میں جواب یہ دیتے ہیں، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، زندہ ہو یا مردہ ہو، طواف اب زندہ کا کریں یا مردہ کا کریں، عبادت ہے نا، تو غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ چیزیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں، چاہے وہ زندہ سے مانگے چاہے مردے سے مانگے، وہ عبادت ہے۔ کیسے وہ عبادت ہے؟ بھائی اولاد دینا اللہ کا کام ہے۔ اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ آپ کسی زندہ آدمی کو کہیں کہ مجھے اولاد دو، یہ شرک ہو جائے گا۔ آپ حکیم کو دعا کا تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مجھے شفا بھی دو۔ آپ اسی طرح بھائی یہ گناہ کسی کو کہہ سکتے کہ میری دعا کریں کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، تو میرے گناہ معاف کر دے، یہ شرک ہو جائے گا، چاہے زندہ سے ہو چاہے مردہ سے ہو۔ تو جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں آپ تم مردوں سے نہیں مانگتے، جب تم مردوں سے مانگتے ہو تو یہ عبادت ہے۔ اور ہماری یہی دلیل ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کہا ہے، اور دعا میں ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کو پکاروں تو یہ عبادت ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں دعا کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے خاص چیزیں ہیں اگر تم اپنے ان اولیاء اللہ سے بھی مانگو گے تو یہ جو ہے وہ شرک ہو جائے گا۔ اب آخری بھائیو ہم دفاعی پوزیشن اختیار کرتے ہیں، ہم غیر اللہ کو نہیں پکارتے، نہیں پکارتے، نہیں پکارتے۔ ہم پر کیا فتویٰ ہے؟ تم تو کہتے ہو غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے، تو جائز اگر کوئی چھوڑ دے تو پھر اس پر گستاخی کا فتویٰ کیوں ہے جی؟ اور آخری بات، ان کے بڑے بندے ہوشیار ہیں، بتا کیا کہتے ہیں؟ ہمیں بھی 2 مقدمے طے کرنا پڑیں گے۔ ان کے بڑے کہتے ہیں ہم تو مشرک نہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں جی آپ یہ بات کریں، یہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ واقعی یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ تو وہ کہیں جب سننا ثابت ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ آپ علی حجویری اللہ سے لے کر دے دیں، تو یہ کیسے شرک ہوگا؟ تو ہم پھر یہ ثابت کریں گے کہ یہ سنتے نہیں۔ اور دوسری بات، یہ سارے قیاس ہے، سارے قیاس۔ پھر ہم واپس آتے ہیں، چیلنج 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 کہ ایک قرآن کی آیت دکھاؤ اور صحیح احادیث جس میں زندہ نبی نے یا زندہ ولی نے پچھلے فوت شدہ نبی اور ولی کو مدد کے لیے پکارا ہو عملی پریکٹیکل شکل میں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جس طرح قل هو اللہ احد، پتہ لگا اللہ ایک ہے، قیاس نہیں کرنا، این عبارت پیش کرنی ہے، عملی پریکٹیکل ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔